अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इन फोकस, मैं हूं फहद हुसैन। कल के प्रोग्राम में हमारी बात हुई थी, जो प्राइम मिनिस्टर ने जब ये कहा, जब वो डेवोस गए हुए थे कि उनका जो ट्रिप है वो स्पॉन्सर किया है उनके एक दोस्त ने और एक बिजनेसमैन ने, तो उस पर बड़ी बहस हुई। और अब आज के दिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी ये एक तूफान खड़ा हुआ है कि ये किस तरीके से हो सकता है कि वजीर आजम जो है एक मुल्क के, वो अपना एक सरकारी दौरा है, उसकी जो फंडिंग है वो एक प्राइवेट बिजनेसमैन से कर रहे हैं। बहरहाल जो कुछ होना था वो तो हो गया, लेकिन जो एक अजीब सी बात है वो ये है कि इस पे मुकम्मल तौर पर खामोशी है। यानी आज मैंने हुकूमत की किसी भी जिम्मेदार शख्स से ये नहीं सुना कि वो कुछ इसके बारे में बात करें, कोई सफाई पेश करें, कोई जस्टिफिकेशन पेश करें। यानी कि ये एक नई पॉलिसी है कि बस आप इग्नोर कर दें, खामोश हो जाएं और मामला जो है वो खत्म हो जाएगा। बहरहाल ये बड़ी अजीब सी बात है और इस पे कुछ ना कुछ हुकूमत को एड्रेस करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जहां पे हमें ये रवैया नजर आ रहा है, तो ये इस तरह के वाकयात हमें और भी नजर आ रहे हैं जहां पे यानी हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये हुकूमत का जो तमाम तर जो मामलात हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं। मसलन ये ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आप देखिए, उसमें अब आज ये क्लैरिफिकेशन आई ट्रांसपेरेंसी की तरफ से कि जनाब जिस तरीके से उसको पेश किया जा रहा है वो उस तरीके से नहीं है, और वो ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान की तरफ से आई। मजे की बात यह है कि यही वो रिपोर्ट है जिसको आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले हुकूमत के जो वुज़रा हैं वो उसकी मजम्मत कर रहे थे। वो कह रहे थे ये इन्होंने पैसे ले लिए हैं, ये फलाना वगैरह वगैरह, यानी एक लंबी फहरिस्त थी इल्जामात की। और आज वही लोग जो हैं वो आज इस रिपोर्ट की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं देखें हम तो पहले ही कह रहे थे। बहरहाल ये इस तरह के तजादात हैं जिनकी बुनियाद पे जो हुकूमत की जो एक तासुर है कि इनसे मामलात कुछ संभल नहीं पा रहे, वो मजीद तकफीत हासिल कर रहे हैं। अब आज क्या हुआ, इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें मैं आज अपने मेहमानों से बात करूंगा, ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो मामला चल रहे हैं इस पर हम कई दिन से बात भी करें। आज आपने देखा ही होगा, आपने सुना ही होगा कि 3 जो बहुत ही अहम वजीर थे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, जनाब आतिफ खान साहब, शाहराम तारकई साहब और शकील अहमद साहब, इनकी आज छुट्टी करा दी गई। ये वो लोग थे जो वजीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा महमूद साहब, उनके वाले से इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे और कुछ मामलात इस तरह के चल रहे थे कि वो इन तहफ़्फ़ुज़ात को, इन शिकायत को पब्लिकली भी बात कर रहे थे। लेकिन बहरहाल आज एक बड़ा ही यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप उठाया गया। इमरान खान साहब ने इस बात की अप्रूवल दी और इन तीनों वज़रा को, जिनमें आतिफ खान साहब जो कि सीनियर वजीर हैं, उनको डी नोटिफाई कर दिया गया। ये उस दिन हुआ है जिस दिन वजीर आज़म साहब खुद आज लाहौर पहुंचे हुए थे। पंजाब में एक और मामलात हैं, वहां पे खबरें गर्म हैं कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है और जो शिकायत का अंबार है गुलजार साहब की हुकूमत के हवाले से वो बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि लगता यूं है, अगर आप तारीख के आप स्टूडेंट हो, कि जब पुराने जमाने में जब वो कोई मुगल एम्पायर में जब कोई दिल्ली की हुकूमत कमजोर होती थी तो जगह जगह से बगावत होनी शुरू हो जाती थी। ये मामला, ये जो रिमोट कंट्रोल से एक्सपेरिमेंट किया गया पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, क्या ये एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा है? और अगर हो रहा है तो उसका रद्द अमल में उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, या आज के दिन का मैसेज ये है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि नहीं, मामलात ऐसे ही चलेंगे, अगर मेरी जिद है तो जिद रहेगी। क्या ये बिल्कुल सही हिकमत अमली है? इसमें मैं बात करूंगा। 3 मेरे पास मेहमान होंगे, मेरे गेस्ट होंगे, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। सदाकत अली अब्बासी साहब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। मलिक अहमद खान साहब PMLN से उनका ताल्लुक है और ये तर्जुमान थे साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के। बड़े ही ज़बरदस्त आर्टिकुलेट तरीके से अपना नुक्ता नज़र हमारे सामने लाते हैं। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका। अवैस तौहीद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एंकर भी हैं, बड़े बड़े चैनल्स को हेड किया है, बड़ा लंबा इनिंग्स है इनकी जर्नलिज्म में। बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और खुसूसी शुक्रिया इस्माइल खान साहब का, मेरे कॉलीग हैं, एडिटर नॉर्थ हैं डॉन अखबार के, और ये उन चंद सहाफियों में इनका शुमार होता है जिनको वाकई, जिनकी एक नेशनल लेवल पे इनकी रिस्पेक्ट है, जितनी इनकी कमांड है अपने कंटेंट पे। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि इस्माइल साहब जो हैं वो हमें ज्वाइन करें। इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अगर आप इजाजत दें तो मैं बात इस्माइल साहब से शुरू कर लूं। ये जो आज आपके सूबे में हुआ इस्माइल साहब, ये क्या है? ये हमें यानी ये मैसेज क्या दे रहा है कि खान साहब ने अपनी उनकी जो पावर है उसको रीअसर्ट किया है, या मामलात अब इतने गंभीर हो गए हैं कि ये एक तरीके से ये आज की जो ये फायरिंग है 3 लोगों की, ये इंडिकेशन है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मामलात कम से कम KP लेवल तक बहुत ही खराब होने जा रहे हैं।
آج کے واقعات کیا بتاتے ہیں اسماعیل صاحب؟ میرے خیال میں جو آپ نے بات کی ہے ری ایزرٹ والی, اٹ از اے ٹیکٹیکل موو اینڈ اے اسٹریٹجک موو ایز ویل. اور مسئلہ اس میں جو ایڈوانٹیج ہے خان صاحب کو کے پی میں, وہ پنجاب میں نہیں ہے. کے پی میں یہاں پہ پروونشل اسمبلی میں ان کی 2/3 میجورٹی از اے ویری کمفرٹیبل میجورٹی دیر, اور اپوزیشن کین ناٹ ریئلی تھرو اینی سارٹ آف اے چیلنج ٹو دا گورنمنٹ. تو یہاں پہ ہی کین اینڈ ہی کوڈ ہیو افورڈیڈ دس کائنڈ آف موو کہ اپنے 3 بندے جو ہیں وہ فائر کریں. ساتھ میں اگر کوئی گروپ بننے جا رہا تھا, کیونکہ جو پرسوں شاہ رام صاحب نے گھر پہ کانا کیا تھا, تو ٹوٹل شاہ رام اور عاطف اور محمد علی طرح کئی کل ملا کے ٹوٹل 9 MPAs اکٹھے ہوئے تھے, اور اس میں بھی جو 5-6 آئے تھے وہ ٹنٹڈ گلاسز میں گھر کے اندر ہی بڑی خاموشی کے ساتھ داخل ہوئے اور خاموشی کے ساتھ ہی نکل گئے تھے. سو آئی تھنک ہی وانٹیڈ ٹو ایکچولی یوز کے پی, اور اس کو بتانا تھا ایک میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ٹو ادرس ٹو فال ان لائن. تو پنجاب میں بیکاز ہی کین ناٹ افورڈ دس, وہاں پہ ان کی میجورٹی ہے نہیں, ہی از آن کاف لیگ کے ساتھ اپنے مسئلے ہو رہے ہیں, پریشر گروپ بھی بن رہا ہے وہاں پہ. اگر پریشر گروپ بن رہا ہے تو دیٹ وڈ بی اے ویری سیریس چیلنج ٹو دا بزدار گورنمنٹ اینڈ ٹو دا PTI گورنمنٹ. تو وہاں پہ اس لیے وہ خود خان صاحب گئے فائر فائٹنگ کے لیے. یہاں پہ چونکہ ان کو پتا تھا کہ کوئی سیریس پرابلم نہیں ہوگا, اگر وہ 2-3 بندے فارغ بھی کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, تو ہی ٹک دس ڈیسیشن. لیکن اس کا اسماعیل صاحب یہ بتائیے کہ یہ یعنی پہلی بار ہوا ہے کم از کم پبلکلی کہ اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف میں کے پی میں ایک کلیئر دراڑ میں نظر آئی ہے, ایک گروپنگ ہو رہی ہے. پہلا میرا سوال یہ کہ اس سے جو پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کی جو پوزیشن ہے کے پی میں مجموعی طور پر, اس پہ کتنا زیادہ امپیکٹ ہوگا, پہلی بات. اور دوسرا یہ کہ یہ جو آج فائرنگ ہوئی ہے اس کے بعد یہ معاملات ختم ہو جائیں گے, یا وہ جو گریونسز ہیں وہ رنجشیں اور بڑھیں گی اور لانگ ٹرم میں اور زیادہ نقصان ہوگا؟ دیکھیں, اس سے پہلے بھی فہد, پرویز خٹک صاحب کی جب حکومت تھی تب بھی ایک چھوٹا سا گروپ بنا تھا, ریوولٹ کیا تھا انہوں نے, لیکن اس وقت خان صاحب ڈٹے رہے پرویز خٹک صاحب کے پیچھے, اور ان کو سنب بھی کیا جو MPAs تھے جنہوں نے ریوولٹ کیا تھا پرویز خٹک کے خلاف. تو وہ رہا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ دس تھنگ ہیز اے بٹ آف اے ہسٹری آلسو, کہ پرویز خٹک had a very uneasy relationship with عاطف خان then when he was the chief minister. اور جب الیکشنز ہو گئے تو تب عاطف خان واز اے ویری سیریس کنٹینڈر, اور خان صاحب کی شاید خواہش بھی تھی کہ اس کو چیف منسٹر بنا دیں. لیکن پرویز خٹک جو ہے, چونکہ وہ ان کی ایک پاس میں ہسٹری رہی تھی, پرویز خٹک صاحب اڑ گئے. انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ بنیں گے تو پھر میں صوبے میں اس کا اپنا ایک, اس نے یہاں پہ اپنا پریشر گروپ بنا دیا تھا. تو مسئلے کو سالو کرنے کے لیے وہ پرویز خٹک کو لے گئے فیڈرل گورنمنٹ میں, اور عاطف کی بجائے جو ہے محمود خان صاحب کو ایک کمپرومائز کینڈیڈیٹ کو سامنے لے کر آ گئے اور اس کو بنا دیا چیف منسٹر. لیکن عاطف خان واز اسٹل ہی واز نرسنگ ہز وونڈیڈ ایگو, آپ سمجھ لیں, اور شروع دن سے ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. عاطف اینڈ شاہ رام آر بوتھ ریلیٹڈ, یہ رشتہ دار ہیں نزدیک بہت زیادہ. تو اس کی وجہ سے شاہ رام اور عاطف کی جو ہے ایکویشن چیف منسٹر کے ساتھ ٹھیک نہیں تھی, اور کافی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں, سننے کو ملتی تھیں کہ تیز گفتگو ہو جاتی تھی بلند آوازوں سے. لاسٹ ویک کا ایک انسیڈنٹ ہوا کہ بتایا جاتا ہے کہ جی عاطف خان چیف منسٹر کے آفس میں گھس کر گئے, اور کافی زور کی مکالمہ بازی ہوئی عاطف خان صاحب کی طرف سے, بلکہ اتنا شور ہوا کہ چیف منسٹر کے جو سٹاف باہر کھڑا ہوتا ہے وہ اندر چلے گئے کہ شاید پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے. پھر چیف منسٹر نے ان کو منع کیا کہ کچھ نہیں ہے, دس از جسٹ بٹ آف این آرگومنٹ. تو حالات تھے خراب اس کے اس حد تک. لیکن جب یہ ایکسینچویٹ ہوا, یہ جب نئی انڈکشنز ہو رہی تھی اور کچھ لوگوں کو ری شفل کر رہے تھے, کچھ کو ایز آؤٹ کرنا تھا, کسی کو اندر لے کر آنا تھا کیبنٹ میں, تو یہ تھا کہ عاطف خان کی طرف سے تھا کہ ایک 2 بندوں کو ان کی ریکمنڈیشن تھی, ایک خاتون MPA اور ایک اور, کہ ان کو جو ہے تو آپ منسٹرز بنا دیں. تو وہ اس کی ریکمنڈیشن مانی نہیں گئی. ساتھ میں یہ ہوا کہ شاہ رام کی کا جو پورٹ فولیو تھا لوکل گورنمنٹ کا, میں اس پہ ذرا واپس آتا ہوں آپ پہ.
میں واپس آتا ہوں میں اسی نقطے کو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں. ایک تو صداقت علی عباسی صاحب تشریف میں بہت شکریہ آپ کا, ویلکم ٹو شو. میں بھی آپ پہ آتا ہوں. اویس سے یہ بتائیے گا, ابھی آپ یہ سن رہے تھے اویس صاحب کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے خیبر پختونخوا میں, جو جس طریقے سے یہ ایشو ہوا ہے آپ نے سن لیا, اسماعیل صاحب بتا رہے ہیں پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کس طریقے سے بگڑے. تو یہ جو ٹوین ایکسپیریمنٹ تھا اویس صاحب, پنجاب کے پی کمزور وزیر اعلیٰ, ریموٹ سے چلانا, بیوروکریسی کے تھرو چلانا, یہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو کے اب انریول ہو رہا ہے. دیکھیے فہد صاحب, میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک سیاست میں پرسیپشن پلیز کی رول, اور پرسیپشن یہ ہو رہی ہے کہ خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اسٹرگل کر رہی ہے گورننس کے معاملات میں, ڈیلیوری کے معاملات میں, اور ان سے سمت کا تعین نہیں ہو رہا. دیکھیے خیبر پختونخوا کا اسماعیل صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا, جو سیاسی قلعہ ہے عمران خان صاحب کا, اس کی بنیادیں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی مقبولیت کی بنیاد پہ جو ہے وہ پورا قلعہ تعمیر ہوا ہے. اور اس کے آرکیٹیکٹ جو سیاسی آرکیٹیکٹ ہے, جہاں پہ کیرزمیٹک لیڈر عمران خان صاحب رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, انیشلی آپ اندازہ لگائیے فہد صاحب کے 2 دفعہ, دوسری دفعہ خیبر پختونخوا نے کبھی کسی کو الیکٹ نہیں کیا, صرف تحریک انصاف کو اتنے بڑا ووٹ دیے. اور اس کے آرکیٹیکٹ جو تھے وہ سیاسی کھلاڑی پرویز خٹک صاحب تھے, اور پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ نالا بھی تھے خان صاحب سے, اور انہوں نے کسی پرائیویٹ گیدرنگ میں یہ بھی کہا تھا جب انہیں وزیر اعلیٰ نہیں بنا رہے تھے اور وہ بالکل ہی سائیڈ لائن ہوئے تھے, خاموش تھے, اس سارے مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے سے پہلے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے تو ایک سیاسی آکسیجن دی پرویز خٹک صاحب کو. تو پرویز خٹک صاحب پھر سے ایک ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, پرو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, ویلنگ ڈیلنگ میں سارے تحادیوں کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. پس منظر کے اندر جتنی بات چیت ہو رہی ہے, سودے بازی ہو رہی ہے, چاہے وہ ایم کیو ایم سے ہو, چاہے وہ کاف لیگ سے ہو, کسی سے بھی ہو, وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اسکرین پہ. تو ان کی یہ جیت ہے, کیونکہ عاطف خان صاحب جو ہیں وہ ان کے مخالف تھے اور سیاسی حریف بھی تھے, اور کمپرومائز کینڈیڈیٹ محمود خان صاحب تھے. تو پرویز خٹک صاحب جیت رہے ہیں. اب اگر ان کی گروپ بندی اس نہج پہ پہنچ گئی کہ عاطف صاحب اور ترقی صاحب جو زیادہ تر بنی گالا میں نظر آتے رہے پچھلے 1.5-2 سال میں, وہ عمران خان صاحب کے بہت قریب تھے, ان کی کمیونیکیشن بھی واٹس ایپ پہ ویسے بھی بہت زیادہ تھی. اگر ان کو فارغ کرنا پڑا ہے فہد صاحب, تو اس کا مطلب ہے all is not well in تحریک انصاف پولیٹیکل ہاؤس خیبر پختونخوا. دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیجئے کہ جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے, اویس صاحب میں ذرا بریک لے لوں. جی پلیز اویس صاحب میں بریک لے لوں, میں واپس آتا ہوں پنجاب کا, میں پنجاب میں آنا چاہ رہا ہوں. ایک بریک لے لیں, اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. ملک احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, صداقت عباسی صاحب بھی, ان کو بھی ذرا ڈسکشن میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹوین ایکسپیریمنٹ تھا پی ٹی آئی کا, یہ کیا فیل ہو رہا ہے, اور اگر فیل ہو رہا ہے تو اس کے آگے سے اس کے مضمرات, اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں, اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں 2 ٹوین بحران. آج ایک خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا اس کا بھی ہم نے ذکر کیا. پنجاب میں وزیر اعظم صاحب نے آج پورا دن گزارا اور میسج یہی دیا ہے کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا, اسی طریقے سے معاملات چلیں گے, گلزار صاحب وزیر اعلیٰ رہیں گے, اور کوئی تبدیلی جو ہے وہ اس طرح کی تبدیلی جو ہے پنجاب میں نظر نہیں آئے گی. ملک احمد خان صاحب, پنجاب لاہور میں آپ تشریف آور ہیں, آپ پنجاب حکومت کا حصہ بھی رہے, پنجاب کے معاملات کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. یہ جو میسیجنگ ہوئی ہے آج, اس سے جو ایک بحرانی کیفیت نظر آ رہی تھی پنجاب میں وہ ختم ہو گئی. وزیر اعظم صاحب نے تو بڑی کانفیڈنس کی مار دیا ساروں کو. جی شکریہ صاحب. دیکھیں معاملہ یہاں پر یہ اس چیز کا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کی پارٹی میں سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کی کو آپس میں اختلافات ہیں, وہ تو پتہ ہی ہے کہ پبلکلی نون پوزیشنز ہیں سب کی, اور جس کا ایک کبھی ریزلٹ بھی عاطف کو سیک کرنے کے معاملے میں جو نظر آئے, اور جس طرح سے کچھ پریشر گروپس پنجاب میں بنے ہیں وہ بھی ان کی نون پوزیشن ہے. وہ بیسکلی سول بیوروکریسی کے خلاف پارلیمنٹری پارٹی کا ایک معاملہ ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے. لیکن یہاں کانسٹیٹیوشنل سکیم کو فیل کرنے کی تحریک انصاف کی یہ ایکٹ ہے, یہ اٹ اماؤنٹس ٹو
کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل اسکیم کو فیل کر رہے ہیں. اب صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک اینٹی ہے جو کہ کریٹڈ بائی کانسٹیٹیوشن ہے, اور اگر وہ پنجاب کو لیڈ چیف منسٹر نہیں کریں گے, اور جو آپ نے بات کی کہ وفاق کے ذریعے, اور یہ بات ہم کیسے کر رہے ہیں, ہمارے پاس اس کی ایویڈنس ہے جس لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ پنجاب کی بھی اپنی کوئی بھی ایک ایسی کوئی انیشیٹو نہیں ہے, جو بھی چاہے احساس پروگرام ہے, پناہ گاہیں ہیں, یہ ہاؤسنگ سکیمز کا پروجیکٹ ہے, پاکستان ہاؤسنگ سکیم جو انہوں نے کیا, یا جتنے بھی ابھی تک انیشیٹوز ہیں وہ سارے وفاق منسٹر کے انیشیٹوز ہیں جن کی ایکسیکیوشن پنجاب میں ہو رہی ہے, اور پنجاب اٹ سیلف جو ہے اپنے طور پہ کوئی پروگرام جو ہے اس کو جو پنجاب کے انڈیجینیسلی گنا جا سکے. تو یہ ہمیں اس چیز کا پھر جو ٹرانسفر پوسٹنگز کے پیچھے راؤنڈز چلے ہیں, جن میں آئی جی پیز کی 5 مرتبہ, چیف سیکرٹریز کی پورے سیکرٹریز کی 3 مرتبہ, یعنی پورے ایڈمنسٹریٹو ہیڈز کو چینج کیا گیا, وہ وفاق سے کیا گیا. اسی طرح سے جو سینٹر ہے پاور کا, اس کو بھی پرائم منسٹر ہاؤس ہی تصور کیا جاتا ہے وفاق کا, کہ جو صوبے کے معاملات ہیں چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو, لیکن احمد صاحب یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود, یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود جتنا یہ شور مچ رہا ہے, پنجاب کا جتنا ذکر ہو رہا ہے, بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ معاملات وہاں پہ ٹھیک نہیں ہو رہے, ایک فارورڈ گروپ بھی بنا وغیرہ وغیرہ, یہ تمام تر چیزوں کے باوجود اگر وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چینج نہیں ہوگا, ایسے ہی چلے گا, تو یہ ان کی جیت, اس کو ان کی جیت اور ان کا اعتماد سمجھا جائے پھر؟ نہیں, دیکھیں یہ بنیادی طور پہ میں اس کو 3 ٹچ سٹونز پہ دیکھ سکتا ہوں, کہ 3 چیزوں پہ میں اس کو پرکھ سکتا ہوں کیا ہے. نمبر 1 کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ بزدار صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے, اور اگر وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو کیا یہ ان کے ناکامی تصور ہوگا کہ ان کا نامزد کردہ وزیر اعلیٰ جو ان کی چوائس تھا وہ فیلئر انہوں نے مان لیا, تسلیم کر لیا. نمبر 1 ایک یہ. نمبر 2 یہ کہ ان کی پارٹی کے اندر پوزیشن اتنی مستحکم ہے کہ ان کے بغیر وہ چلا نہیں سکتے, سیاسی طور پر ان کی یہ ضرورت ہے, تو اس لیے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کو رکھا جائے گا. اور نمبر 3 یہ کہ ان کو کوئی ایسی کمپلشن ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اس کو ضرور رکھیں, اور اگر وہ اس کو چینج کرتے ہیں تو اس سے ان کو کچھ بڑا نقصان ہوتا ہے. اور نمبر 4 وہی آپ سے پہلے تھا کہ وفاق سے صوبے کو چلانے کی خواہش جو کہ آئین کی نفی کرتی ہے, اور اس سے نقصان یہ ہوگا کہ ان کی ایکچولی جو گورننس ہے وہ کسی طور پہ بھی ریفلیکٹ ہوگی, کیونکہ وفاق وہ کام کر نہیں سکتا جو ہے وفاق کے. احمد صاحب میں ذرا صداقت صاحب کو بھی انوالو کر لوں, یہ آپ نے اہم نقطے اٹھائے. دیکھیں صداقت بھائی صاحب, یہ تینوں ہمارے مہمان ہیں, پہلے میں نے ان سے کہا ذرا سن لیں. جو بیسک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ کے پی اور پنجاب کے 2 ایکسپیریمنٹ تھے, کمزور وزیر اعلیٰ تھے, بیوروکریسی سے چلانا تھا, وزیر اعظم صاحب نے ریموٹ کنٹرول کرنا تھا اسلام آباد سے, ان کے پیچھے اس کی منطق تھی, 1.5-2 سال ٹرائی کیا, نہیں ہوا. ان دونوں ایکسپیریمنٹس کو فیلئر کیوں نہ سمجھا جائے؟ بہت شکریہ فاصل. دونوں جو ہمارے تجزیہ کار ہیں, جو ان کا تجزیہ تھا وہ خالص میں سمجھتا ہوں کہ بیلنس تجزیہ تھا. ٹھیک. ملک احمد خان صاحب ظاہر سیاسی آدمی ہیں, انہوں نے اس میں سے اپنے لیے سیاسی نیریٹو شیپنگ کرنی ہے, اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اپنی بات کریں, اور اچھی کرتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, اپنے حساب سے ٹھیک کرتے ہیں, اپنی نوکری ٹھیک کر رہے ہیں. تو جہاں تک بات ہے, میں ان کے تجزیے سے اگری کرتا ہوں کہ پاور سینٹرز بن جاتے ہیں. مطلب کاش ہمارے بھی ملک احمد حسین صاحب کی طرح پارٹی, ملک صاحب کی طرح, احمد خان صاحب کی طرح پارٹی ہوتی کہ 2 بھائی 2 ان کے بچے ایک سمدھی مل کے وزیر خزانہ, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم بن جاتے, تو پھر تو شاید عام پارٹی میں اور ان میں بڑا گیپ ہے. لیکن ہماری پولیٹیکل پارٹی میں عمران خان صاحب تو ایک ان کا لیول ہے, اس کے بعد ہم بہت سارے برابر کے لوگ ہیں, جس میں یہ تھوڑی سی پاور گین کا پروسیس ہے, اور یہ ڈیموکریٹک ہے, کوئی اس میں بری بات نہیں ہے, خطرے کی بات نہیں ہے. نہیں, میں بالکل نہیں سمجھتا خطرے کی. جہاں ہمارے لیڈر آ جائیں گے وہاں سارے بچے چپ ہو جائیں گے. یہ آپس میں لڑائی ہے, جو میرا خیال ہے پولیٹیکل پاور کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. جہاں تک ایک بات اصول کی ہے کہ محمود خان صاحب جو ہے ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں, اور کبھی بھی اتھارٹی اور ریسپانسبلٹی 2 بندوں کے پاس نہیں ہو سکتی. ہی از ریسپانسبل فار دا پروونس, so he has to have the authority. اور ہے اتھارٹی ان کے پاس ہو, اتھارٹی ان کی کوئی چیلنج کرے گا, میرے لیے بہت احترام ہے. عاطف خان صاحب بڑے سینئر ہمارے پارٹی کے فیلو بھی ہیں, ہمارے ذاتی دوست بھی ہیں. لیکن اگر سی ایم ہمارے جو ہیں,
اور ان کو پرائم منسٹر عمران خان نے پارٹی کے سربراہ نے بنایا ہے تو ایوری ون ول ہیو ٹو فالو دیم, اور جو اگر فالو نہیں کرے گا تو دو پاور سینٹر نہیں ہو سکتے. اسی منطق سے بزدار صاحب کو بھی وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہی رہیں گے, فل سپورٹ میری ہے. جہاں تک میں کہہ رہا ہوں نا کہ چونکہ یہ خاندان کی پارٹی ہے نہیں, جس طرح یہ ان کے ذہن میں جو ملک صاحب کے ذہن میں جو ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی وزیر اعلیٰ ہوں گے, وہ وزیر اعلیٰ آفس میں ہوں گے اور ان کے بیٹے حمزہ سارے ایم پی ایز کو ڈیل کریں گے. ایک خاندان کا ایک بادشاہی نظام ہوگا, اس پہ کسی کی جرت نہیں ہے. جبکہ یہاں پہ 10 وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں, ہونے بھی چاہیے. ہر جو بندہ سیٹ پہ بیٹھا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے ڈیلیور کرنا ہے, ورنہ دوسرا بندہ مجھے ریپلیس کر سکتا ہے. اس کے بعد آفٹر آل دیز کمپٹیشنز دی لیڈر جو ہمارے جو لیڈر ہیں ان کا یہ فیصلہ ہے کہ کس نے لیکن اس میں ہاں جہاں تک بات ہے, آج میں 2 دن سے کہا تھا جس دن عمران خان صاحب جائیں گے آپ کو جو وہاں سے آپٹکس نظر آئیں گے آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ آل از ویل انشاءاللہ. اور جبکہ کے پی میں تو سچویشن بڑی ڈیفرنٹ ہے, لیکن ہمارے میں اور اپوزیشن میں اتنا فرق ہے کہ خدا نہ خاصا کوئی گروپنگ ہو نہیں ہے. کے پی میں وہ آپ درست کہہ رہے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی میرے خیال ہے ضروری ہے. میں اسی کیونکہ جو بنیادی جو میں تھیم لے کے چل رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دو صوبوں میں جو ایکسپیریمنٹ تھا وہ کامیاب ہو رہا ہے یا ناکام ہو رہا ہے. آپ نے کہا کہ اتھارٹی ایک ہی بندے کے پاس ہونی چاہیے جس کو کل ذمہ داری آنی ہے. اسماعیل خان صاحب, وزیر اعلیٰ کے پی کے پاس وہ اتھارٹی ہے جو ایک وزیر اعلیٰ کے پاس ہونی چاہیے؟ ایک چیز جو شروع میں محمود خان کا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کو سلو ٹو بگن وتھ. شروع میں ہی واز اسٹرگلنگ, لیکن پھر یہ لگنا شروع ہوا کہ ہی واز لرننگ دا روپس, اور اس کو سمجھ پڑ رہی تھی کہ یہ حکومت کیسے چلانی ہے, کیونکہ اس پہ کافی پریشر بڑھ گیا تھا. اور شروع سے یہ تھا کہ جی اگر وہاں پہ بزدار صاحب ہیں تو یہ بزدار پلس ہیں, تو یہ چیزیں چل رہی تھی. تو اس کے بعد سے لگ رہا تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں گورنمنٹ کو چلانے کی. میرے خیال میں پنجاب والا ایشو کے پی میں نہیں ہے. پنجاب میں جو سچویشن ہے پولیٹیکلی بھی اور ادروائز بھی, جو کہ بزدار صاحب کے بارے میں ایک امپریشن ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, از ٹو ویک, تو یہاں پہ وہ سلسلہ نہیں ہے. لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ اب جو کل آج جو 3 بندے جو فارغ ہوئے ہیں اس کے لیے بھی جو ہے تو وزیر اعلیٰ صاحب کل گئے ہیں, پرویز خٹک بھی تھے ساتھ میں, بنی گالہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی کل ملاقات ہوئی, پھر اس کے بعد ان کو گو اہیڈ ملا, تو اس کے بعد پھر یہ ہوا. تو ہی ہیز ٹو گو ٹو دا پرائم منسٹر فار ایوری ڈیسیشن. اور پرائم منسٹر بھی کوشش کرتے ہیں ادھر سے کہ کسی طریقے سے سسٹم یہاں پہ چلے, لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر کا فوکس جو ہے پنجاب پہ زیادہ ہے, کیونکہ پنجاب زیادہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل ٹرموائل ہے. بزدار صاحب جو ہے از ناٹ کمنگ. لیکن اسماعیل صاحب کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ محمود خان صاحب کو ایک طریقے سے ریموٹ کنٹرول سے یا تو بیوروکریسی کے تھرو چلایا جا رہا ہے یا بنی گالہ کے تھرو چلایا جا رہا ہے؟ یہ بات ٹھیک ہوگی یا یہ زیادتی اگر ایسے بولیں؟ نہیں, اس میں دو چیزیں ہیں. بیوروکریسی کے ذریعے چلایا نہیں جا رہا, لیکن ایک چیز ہے کہ یہ پہلے بھی جو ایکسپیریمنٹ ہوا تھا پرویز خٹک صاحب کے وقت میں, اور اب بھی یہ ہے, اور پنجاب میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ چیف سیکرٹری اپنی مرضی کے لگائیں گے خان صاحب. آئی جی جو ہیں وہ خود اسکرین کریں گے, خود ہی وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آئی جی کون ہوگا, چیف سیکرٹری کون ہوگا, تاکہ بیوروکریسی, کیونکہ وہ پہلے سے ان کا یہ تھا کہ بیوروکریسی جو ہے اس پہ وہ پولیٹیکل انفلوئنس زیادہ نہ ہو. کے پی میں چونکہ ہی از کمفرٹیبل, میجورٹی ہے اس کے پاس, ہی کین ڈو دیز تھنگس, کہ وہ بیوروکریسی اپنے جو ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی اپنی مرضی کے لگائیں, اور محمود صاحب خان صاحب کو کہیں کہ آپ گورنمنٹ چلائیں پولیٹیکل طریقے سے. لیکن پنجاب میں ان کو مسئلہ ہو رہا ہے وہاں پہ, کیونکہ پنجاب کا وہاں پہ سچویشن از ٹوٹلی ڈفرنٹ. اگر پنجاب کی میں بات کروں ویس صاحب, تو پھر آج کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں دونوں, وزیر اعظم صاحب لاہور گئے اور بڑا انہوں نے یعنی ایک پورا اعتماد طریقے سے کہا کہ سب کنٹرول میں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں, اور کے پی میں آپ نے دیکھ لیا جو کچھ ہوا. ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ انڈیکیشن آپ کو کیا آ رہی ہے کہ آج کے دن وزیر اعظم اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف آج مزید مستحکم ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے؟
نہیں فہد صاحب دیکھیے آپ کو بھی اچھی طرح اندازہ ہے کہ پنجاب میں جو بحران ہے وہ سیاسی اور انتظامی دونوں نوعیت کا ہے، اور اگر آپ کا جو پریمس تھا یا آپ نے جو پیمانہ اپنے سوال میں سیٹ کیا تھا، بھائی صاحب نے بھی جواب دیا کہ ایک محمود خان صاحب اگر ایک اپوائنٹڈ بائی دا پرائم منسٹر تو پھر ان کو آل پاورفل ہونا چاہیے، لیکن یہ پیمانہ جو ہے وہ جمتا نہیں ہے اگر ہم بزدار صاحب کی پوزیشن کو ہم ایکسپلین کرنا چاہیں۔ دیکھیں وہاں پہ بیوروکریسی کو بھی ریشفل کیا، وہاں پہ شہباز گل، وہاں پہ سمسام بخاری، وہاں پر میاں اسلم صاحب، وہاں پر مطلب اتنے سارے اسپوکس پرسنز جو ہیں وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے پوزیشن کو، اور پھر نوعیت یہاں پر آ گئی کہ بزدار صاحب کو اسیس کرنے کے لیے اور ان کی پوزیشن، ان کی پاور شیئرنگ کے لیے عمران خان صاحب گئے اور انہوں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو آل پاورفل قرار دیا کہ جی آپ انتظامی معاملات بھی دیکھیے، میڈیا کے اندر جو امیج ہے وہ بہتر کر لیجیے۔ ارے بھائی میڈیا اگر پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو میڈیا میں بھی امیج نہیں اچھا ہوئے گا، اور پھر اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ محمود خان صاحب کے لیے اگر ان کو آل پاورفل بنانا چاہ رہے ہیں اور عاطف صاحب اور ان کو برطرف کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف بزدار صاحب پہ پھر لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ضد کا ہے اور سیاسی نوعیت کا بھی ہے۔ وہاں پر معاملہ اس وجہ سے تشویشناک ہے، دیکھیں جو چیف سیکریٹری اور آئی جی لگائے وہاں پہ چودھری برادران کو کہیں تکلیف پہنچی۔ اس سے پہلے ہمیں یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ چودھری برادران کے کام بڑے احسن طریقے سے انجام دے رہے تھے بزدار صاحب، اور خود چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی نجی محفل میں کہا کہ جب ان کے والد کوئی لوکل الیکشن لڑ رہے تھے تو میں ان کی مدد کے لیے گیا، تو ان کے گاؤں میں ہیلی کاپٹر پہلی دفعہ دیکھا گیا تھا، تو بزدار صاحب جو ہیں بہت جو ہے ہمبل ہیں اور میرا بڑا کہنا مانتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے جب انہیں اپوائنٹ کیا تو مجھ سے بھی مشورہ لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہے مرضی کے نہیں ہے۔ اب چودھری برادران کیا فلر دے رہے ہیں کہ ان کا شہباز شریف صاحب سے رابطے ہیں، ان کے نون لیگ سے رابطے ہیں، لیکن اس میں اور وہ چیف منسٹر بن سکتے ہیں نہ وہ بنیں گے بھی نہیں۔ اب دوسرا ایک بڑا پیمانہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے وزیدار لوگ ہیں چودھری برادران، جو ملاقات ہوئی پی ٹی آئی کے وقت صرف ایک سیکنڈ میں پی ٹی آئی کے وقت کی جو ملاقات ہوئی اس کے اندر چودھری برادران نے اپنے بچوں کو ان سے ملاقات کرائی، خود نہیں تھے، تو obviously اس کا مطلب یہ ہے کہ ناراضگیاں ہیں، خفگیاں ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بزدار صاحب جلد ہی اس اسکواڈ میں تو ہوں گے تحریک انصاف کے، عمران خان صاحب کے، لیکن میرے خیال میں کپتان کی صورت میں مجھے نظر نہیں آتے۔ ہاں یعنی کہ ملک احمد خان صاحب پھر اس میں دیکھیں یہاں تو جس طرح اسماعیل خان صاحب کہہ رہے تھے کہ کے پی میں تو اسرٹ کر دیا، دو تین لوگ تھے وہ اپنا تھوڑا سا کچھ باغی ہو رہے تھے تو ان کو فارغ کر دیا، لیکن پنجاب میں اتحادیوں کو تو فارغ نہیں کرا سکتے، تو اگر وہاں پہ اس طرح کے آپشنز نہیں ہیں خان صاحب کے پاس جیسے کے پی میں ہیں، تو پھر پنجاب میں الٹیمیٹلی یہ صورتحال کہاں جا رہی ہے، کیا ہونے کیا جا رہا ہے پھر؟ نہیں صرف دیکھیں یہاں معاملہ کیونکہ یہ پرسنالٹی بیسڈ ہے نہیں، اگر آپ افراد پر گنیں گے تو افراد پہ تو پھر ان کی کوئی اپنی ذاتی شناخت یا سیاسی ضرورت ہونی چاہیے نا۔ نیدر محمود خان کے کیس میں پولیٹکس ڈائنامکس سے زیادہ واقف نہیں ہوں، لیکن بزدار صاحب کے معاملے میں تو کلیئرلی ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کوئی نہ ہی اس طرح کی کوئی ان کی قابلیت صلاحیت جس سے پی ٹی آئی موترف ہوتی، باقی چھوڑ دیں، اور اس کا اظہار جو ہے وہ ہم نے بار بار دیکھا، اور نہ ہی وہ کوئی ایسی ضرورت تھی کہ پرائم منسٹر ضرور ان کا فیصلہ کرتے۔ اچھا پھر لگانے کے بعد لیکن پھر بھی اگر وہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ پھر بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں چینج کروں گا، میری ضد ہے، نہیں ٹھیک ہو گیا نا، درست ہو گیا، تو اس کے لیے ہم نے ایویڈنس ٹریس کرنا ہے کہ وہ کیا ایویڈنس ہے کہ کس بنیاد پر وہ واحد، تو وہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کو ایک ایسا چیف منسٹر جو ایلیکوینٹ ہو، جو کمیونیکیٹ کر سکے میسج کے ساتھ ایٹ لارج، تو وہ اس میں بیسکلی پرائم منسٹر کی ایک پرسنل ویکنس، یہ اس کا اظہار، یہ فیچر عمران خان کا پہلی بار ہمیں ایکسپوز ہو رہا ہے۔ اگر وہ ایک طاقتور وزیر اعلیٰ، اچھا تو
اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کے لوگ، کوئی نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں، آپ کوئی گیم کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں پر اعتماد ہو کے کہ ہماری باری آنے والی ہے، پی ٹی آئی کی چھٹی ہونے والی ہے، یہ کوئی پریکٹیکلی بھی کچھ ہے اس میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ آج جو حکومت ہے 16 یا 17 ماہ کے اندر ہمارا پارٹی کا یہ ریزالو ہے کہ یہ گورنمنٹ جتنے انہوں نے ٹال کلیمز کیے تھے ان کو وفا کر کے دکھائے، جو وعدے کیے تھے وہ پورے کرے. چلیں زبردست، تو آپ کو خطرہ ٹل گیا. ٹھیک، بالکل ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کی گورنمنٹ جانے کا، دیکھیں پنجاب میں مین سٹیک ہولڈر یہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کا نیریٹو ہے، ایک پاکستان مسلم لیگ لندن بھی ہے، اس کا بھی نیریٹو ہے، تو وہ پتہ نہیں کیا آئے گا. یہ ان کا پاکستانی ورژن ہے پارٹی کا. بس سب سن لیں، یہ انہوں نے دیکھیں میری بات سن، مسئلہ صداقت عواسی صاحب جو ہے نا وہ اب صاحب سن لیں نا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی انتظامی اپنی کیے ہوئے وعدوں پر دونوں میں، یہ تو کرمنل ایکٹس پر بھی پولیٹکس کرتے رہے. کرمنل ایکٹس پر کسی لیونیٹک نے کوئی ایکٹ کیا اور یہ ساری کی ساری پارٹی پہ من حیثل جماعت وہاں پر پہنچی اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کے اوپر سیاسی بیانیے ترتیب دیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ایسے ہی پوری جماعت کچھ انتظامی بہتر کر رہے ہیں. ابھی آٹے کا مسئلہ دیکھیں، کچھ نہیں ان سے اوکے، بریک کا وقت ہو گیا جی. ہاں نہیں، گورننس کے معاملات تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی واپس آتے ہیں صداقت عباسی صاحب سے، اس کے بعد ذرا دیکھتے ہیں کہ اگر پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں معاملہ اپنا جو ٹائم ہے وہ پورا کریں تو ٹھیک ہے، پھر تو بڑی آسانی ہو جائے گی اس حوالے سے. لیکن بزدار صاحب کی جو پرفارمنس چل رہی ہے اس سے وہ اتنی آسان نہیں ہوگی جتنا لگ رہا ہے. بریک کے بعد سے بات کرتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. صداقت عباسی صاحب، اب آپ نے یہ معاملات سنے پنجاب میں اور کے پی میں، آپ کو کیا تبدیلی نظر آئے گی؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا کے پی میں ایک بات ریالٹی ہے جو آپ نے بھی اشارہ کیا، پولیٹیکل ریالٹی ہے کہ پنجاب میں بڑی تھن میجورٹی سے ہم بیٹھے ہوئے، تو بہت زیادہ کوئی ہم ڈسپلنری ایکشن شاید نہیں کر سکتے. اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے. پاکستان کی پارلیمانی سیاست کی ایک حقیقت ہے کہ ہمیں اتحادی بھی ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ چلنا بھی ہے. ہم بھی نہیں چاہیں گے، آپ بھی نہیں چاہیں گے، پاکستان بھی نہیں چاہے گا، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو پاکستان ورژن ہے وہ بھی نہیں چاہتا. کہ اس کا کیا مطلب ہے ویسے؟ مطلب یہ کہ آپ کو پتا نا پہلے دو بیانیے تھے نا، ایک وہ تھا پرو اسٹیبلشمنٹ اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ. ختم ہو گیا وہ اب تو ماشاءاللہ سارے ہی ایک ہی ہے، سب ایک پیج پر ہیں، آپ والے پیج پر ہیں. دوسری بات، وہ جو کچھ دن پہلے لنڈن پلان بھی آپ نے سنا تھا کہ جی ہم آ رہے ہیں اور یہ کریں گے، لیکن ان کو پتہ ہے پارٹی کو دے نو دا گراؤنڈ ریالٹی کے اس وقت جو ان کے مشکلات ہیں. میاں صاحبان دونوں بائیں ہیں، ظاہر ہے کیسز کا دباؤ ہے. شہباز شریف صاحب کے بھی جو چودھری شوگر مل میں بہت سارے ان کے منی لانڈرنگ پکڑی گئی ہے. مریم صاحب سیاست سے وہ تو ابھی پاور نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، تبدیلی کے کوئی لیے کچھ تبدیلی کا ماحول بھی ہوتا ہے نا. تو میں کہتا ہوں کہ جہاں تک انہوں نے کہا کہ بزدار صاحب اس لیے ان کو نہیں ٹھیک لگے کہ وہ پبلک سے شاید انٹریکٹ نہیں کر سکتے، میڈیا سے انٹریکٹ نہیں کر سکتے. لیکن پنجاب اگر یہ پیرامیٹر رکھیں تو میاں نواز شریف جو بڑے پاورفل لیڈر تھے، ساری زندگی وہ لکھی ہوئی تقریر کے باہر میں ڈیلیوری تو نہیں ہو رہی نا. میں ایک جملہ بولوں، لکھی ہوئی تقریر کے باہر اور آپ کے میڈیا کے اینکر پرسن کے جو پروف کیے ہوئے سوالات، ریٹن سوالات کے باہر کبھی انہوں نے انٹرویو نہیں دیا، اور 30-40 سال وہ پرائم منسٹر رہے اور بڑے تو اس میں اب یعنی ابھی جو یہ ایک ٹوین بحران آیا ہے، اس کے بعد کو بڑی آپ کو تبدیلی نظر نہیں آ رہی. بزدار صاحب کی پرفارمنس کے بارے میں جو میڈیا میں نیریٹو چل رہا ہے اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ بزدار صاحب بہت زیادہ میڈیا ان کا، اچھا باقی آن دا گراؤنڈ ہے معاملات سارے. اگر آپ دیکھیں، آپ ایک بات سمجھیں، ایک آپ سمجھتے ہیں سیاست کو، ملک احمد صاحب سمجھتے ہیں، کچھ تجزیہ کار سمجھتے ہیں، ایک بندے کا نام ہے عمران خان، جس کو آپ پولیٹیکلی جو مرضی کہیں، اتنا وائز ہے کہ انٹرنچڈ پولیٹیکل پارٹی کا 2 پارٹی سسٹم تھا، ان کو بیٹ کر کے، مجھے اپنا خالی بات تو جلدی سے، کہ وہ بیٹ کر کے ایک پارٹی کو جتوا کے ایک دفعہ 35 اور اگلے سال اگلی دفعہ پورا ملک میں جیت کے آگے. وہ پنجاب جو پاکستان کا دل ہے اور پاکستان کا 60% ہے، ادھر کسی ایسے بندے کو رکھیں گے جو بقول آپ کے ان کے کمپیٹنٹ نہیں ہوگا اور پارٹی کا مستقبل، میں سمجھتا ہوں یہ غلط نیریٹو ہے. بزدار صاحب qualified to be the best option
for our Ismail party, Saab, for our leader, جی، for اسماعیل Imran صاحب Khan. جی جسٹ پارٹنگ یہ پنجاب کے حوالے سے عمران خان کین ناٹ افورڈ ٹو لوز بزدار، اور وائی ہی کانٹ افورڈ ٹو لوز بزدار اس کا جواب جو ہے وہ چودھری برادران کے پاس ہے. دس از دا سمپل، اس کو چیک کروائیں آپ. اچھا ٹھیک ہے، مجھے یہ بریفلی بتا دیں اسماعیل صاحب کہ تو محمود خان صاحب آپ کے خیال میں اب رہیں گے؟ کوئی ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ کم از کم کے پی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی؟ نہیں، آئی ڈونٹ سی اینی امیڈیٹ، مجھے اس کا کوئی فال آؤٹ نظر نہیں آ رہا. رسپانسبلٹی کیونکہ میرے خیال میں خان صاحب نے بڑا ایک لیپ لیا ہے فیتھ ان محمود خان بائی فائرنگ، عاطف واز ویری کلوز ٹو ہم، آپ کو خود بھی پتا ہے. تو اب جو ہے رسپانسبلٹی چیف منسٹر کی زیادہ ہو گئی ہے. ہی نیڈس ٹو ڈیلیور، ہی نیڈس ٹو شو دیٹ ہی کین ڈیلیور. ٹھیک ہے اویس صاحب، ویری بریفلی، پنجاب میں آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے یا اب ہم یہی ایکسپیکٹ کریں کہ جو مرضی ہو جائے گا، یا عثمان بزدار صاحب ہوں گے یا کوئی نہیں ہوگا؟ دیکھیں فاض صاحب، الٹیمیٹلی تو انہیں تبدیل کرنا پڑے گا عثمان بزدار صاحب کو. اس وقت تو ان کی سیاسی جو وجہ نظر آتی ہے، اگر ان کے لینس سے دیکھا جائے تحریک انصاف کے، یہ کہتے ہیں کہ جی 5-6 چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹس ہیں اور تحریک انصاف کی انتظامی جو اسٹرکچر ہے وہ مضبوط نہیں ہے، اتحادیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب بھی خواہش مند تھے، فواد چودھری صاحب بھی خواہش مند تھے، وہاں پہ سرور صاحب کا گروپ ہے، وہاں پہ جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے، علیم خان صاحب ظاہر بات ہے سائیڈ لائن ہو گئے. تو یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی ٹوٹے پھوٹے نہیں اور بزدار صاحب ایک ویک کینڈیڈیٹ کے طور پہ وہاں پہ چیف منسٹر رہیں. لیکن یہ پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ چودھری برادران کو بھی مطمئن کر سکیں، ذمہ دار حلقوں کو بھی مطمئن کر سکیں، اور اپنے آرچ رائیولز نون لیگ کے سامنے یہ اپنی انتظامی صلاحیتیں بھی منوا لیں انڈر دا کیپٹنسی، انڈر دا لیڈرشپ آف بزدار صاحب. تو مجھے فہد صاحب بہت مشکل لگتا ہے کہ بزدار صاحب اسی پوزیشن پہ ٹکے رہیں. لیکن دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ معیشت کا مسئلہ ان کے پریڈیسیسرز کا ہوگا، قرضوں کا بوجھ پرانے زمانے کا ہوگا، اور ان کا اسٹرگل کرنا بھی جسٹیفائی ہو سکتا ہے ان کے بیانی کے مطابق. لیکن یہ جو سیاسی بحران ہے اور سیاسی بے یقینی ہے، ایم کیو ایم، سردار اختر مینگل کے بی این پی اور بی اے پی، صرف میں ایک لائن صرف ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل آخری جملہ جی، بالکل میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بے یقینی کی جو وجہ ہے وہ اپوزیشن نہیں ہے، اپوزیشن کا کمال نہیں ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں ان کی نااہلی نظر آتی ہے. تو ان کو دیکھنا چاہیے، بہت شکریہ. گریبان میں جھانکنا چاہیے. معاملات جو ہیں معاملات ہمارے سامنے ہیں، رپورٹ آپ کو دے چکے ہیں، اور آپ کو آج آخری رپورٹ بھی پنجاب سے پازیٹیو آ گئی. اب سب معاملات ہمارے سامنے ہیں. پازیٹیو جو رپورٹ آئی ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ آن دا گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے. یہ 2 ٹوین ایکسپیریمنٹس تھے، وہ کامیاب ہو رہے ہیں یا فیل ہو رہے ہیں. آئے دن میرا خیال ہے ہمیں ورڈکٹ جو ہے وہ کلیئر ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.